नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह निसा आयत नंबर 97 से 100 तक। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, इन्ना हर्फ़े ताकीद है, अल्लज़ीना वो लोग, इसम मौसूल, तवफ़्फ़ाहुम, तवफ़्फ़ा फौत करते हैं उनको। यहाँ पे ये जो तवफ़्फ़ा है ये फौत करने के मानों में आ रहा है। पूरा पूरा ले लेना, इससे पहले हमने इसके जो मानी पढ़े हैं उनका वहां पे था पूरा पूरा ले लेना। तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु, फौत करते हैं उनको फरिश्ते, मौत के फरिश्ते जब उनको उनकी जान कब्ज करने के लिए आते हैं। किन लोगों की? ज़ालिमी, जो जुल्म करने वाले हैं। ये था ज़ालिमीना, ये नून ड्रॉप है। ज़ालिमी के जुल्म करने वाले हैं। अनफुसिहिम, अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर। क़ालू, तो वो कहते हैं। कौन? फरिश्ते। इनसे कहते हैं जिनकी जान कब्ज करने वाले लगे होते हैं, यानी जान कब्ज करते वक्त उनसे फरिश्ते पूछते हैं। ये बात हो रही है उन लोगों की जिन्होंने हिजरत नहीं की थी मक्का से, क्योंकि उस वक्त हिजरत फर्ज थी ना। तो उन लोगों की जब फरिश्ते रूह कब्ज करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं। कालू, कहते हैं, फीमा, किस हाल में। फी और माँ, फी में माँ किस, फीमा किस हाल में। कुन तुम थे तुम। कालू, तो वो कहते हैं। कुन ना, कुन और ना, कुन थे, ना हम। कुन ना, हम थे। मुस्तज़अफ़ीना, मुस्तज़अफ़ कौन होता है? बेबस, कमजोर। मुस्तज़अफ़ की जमा मुस्तज़अफ़ीन। कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना, हम कमजोर थे, बेबस थे। फिल अर्ज़ी, जमीन में, यानी अपनी सरजमीन में। हम मजबूर थे, बेबस थे, कमजोर थे, इस काबिल नहीं थे कि हम हिजरत कर सकते। कालू, तो वो कहते हैं। कौन कहते हैं? फरिश्ते। अलम तकुन, क्या ना थी। अब देखें, आ इस्तिफाम के लिए है, क्या, लम नफी, नहीं, तकुन थी। अलम तकुन, क्या ना थी। अर्जुल्लाही, अल्लाह की जमीन। वासिया, वसी, क्या अल्लाह की जमीन वसी न थी। अलम तकुन अर्जुल्लाही वासिया, अगर तुम यहाँ पे कमजोर थे, बेबस थे, मजबूर थे, तो अल्लाह की जमीन तो बहुत वसी है। फतुहाजिरू फीहा, बस तुम हिजरत कर जाते उसमें। हाजरा युहाजिरू से फतुहाजिरू, बस तुम हिजरत कर जाते। फीहा, उसमें। फउलाइका, तो यही लोग हैं। मावाहुम, उनका ठिकाना। मावा, ठिकाना। हम, उनका। जहन्नम, जहन्नुम है, क्योंकि उन्होंने हिजरत नहीं की, बावजूद इसके कि उस वक्त हिजरत करना फर्ज था। वसाअत मसीरा, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। जहन्नुम क्या है? साअत, बहुत बुरा। मसीरा, ठिकाना है। अब कौन से लोग इससे एग्जेम्प्ट हैं? इल्लल मुस्तज़अफ़ीन, मगर जो कमजोर थे, नातवां थे। वही जो लफ्ज पीछे गुजरा, मुस्तज़अफ़ की जमा मुस्तज़अफ़ीन, मगर कमजोर और नातवां। मिनर रिजाली, मर्दों में से। रजुल की जमा रिजाल,
من حرف جر، من الرجالی مردوں میں سے، والنسائی اور عورتوں میں سے، والولدانی اور بچوں میں سے، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، استطاع یستطیع کا مطلب ہوتا ہے طاقت رکھنا، استطاعت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یستطیع وہ استطاعت رکھتا یا طاقت رکھتا، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، حیلتن کسی تدبیر کی، وہ کمزور مرد عورتیں اور بچے جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، کوئی چارہ کار نہیں ہے ان کے لیے، کوئی حیلہ نہیں ہے، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پاتے ہیں، اہتدا یہتدی ہدایت پانا، راستہ معلوم ہونا، سبیلا کسی راستے کی، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، عسى اللہ قریب ہے اللہ، شاید کہ اللہ، ان یہ کہ یہ بھی ان مصدریہ ہے، ان یعفو کہ وہ معاف کر دے، عفو کا لفظ ہم نے سنا کئی دفعہ پڑھا، پیچھے بھی گزر چکا، وہ دعا بھی ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس میں بار بار یہی لفظ ریپیٹ ہوا ہے، یا عفو معاف کر دے، عنہم ان سے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، عفواً درگزر کرنے والا، غفورا معاف کرنے والا، ومن یہاجر اور جو ہجرت کرے گا، ہجرت کرنا کیا ہوتا ہے، ہاجرہ یہاجر وطن چھوڑنا، جگہ چھوڑ کے ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یجد وہ پائے گا، وجدہ یجدو وہ پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغمن ٹھکانے، پناہ گاہیں، کثیرن بہت سے، وسعتن اور کشادگی بھی، وسعت بھی، ومن یخرج اور جو نکلے، خرج یخرج نکلنا، اخراج کا لفظ، خارج کا لفظ، خروج کا لفظ، یہ سب اسی سے بنے ہیں، ومن یخرج اور جو نکلے، من بیتہ اپنے گھر سے، من حرف جر، بیت ویسے گھر کو کہتے ہیں جیسے بیت اللہ، بیت السلام، ہی اپنے، من بیتہ ہی اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، مہاجر بن کے جو اپنے گھر سے نکلے، اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم پھر یدرکہ الموت پا لیتی ہے اسے موت، ادرک یدرک ادراک پا لینا، یدرک پا لیتی ہے، الموت اس کو موت، ابھی وہ راستے میں ہی تھا، اللہ کے لیے ہجرت کر کے نکلا، راستے میں اس کو موت آ پہنچی، فقد وقع تو یقیناً واقعہ ہو گیا، اجرہ اس کا اجر، علی اللہ اللہ کے ذمہ، اللہ پر اس کا اجر مقرر ہو گیا، واقعہ ہو گیا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اس اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس نے اگر خالصتاً اللہ کے لیے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تھا تو راستے میں اگر اس کو موت آ گئی تو اجرہ علی اللہ، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والا بہت مہربان، ان الذین بے شک وہ لوگ کہ روح قبض کرتے ہیں ان کی فرشتے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے نفسوں پر، فرشتے کہتے ہیں کہ اس حال میں تھے تم، یہ کہتے ہیں ہم کمزور تھے، بے بس تھے اپنی زمین میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی بس تم ہجرت کر جاتے اس میں، تو یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں بھی کئی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، ایک روایت میں ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے ایمان کو مخفی رکھتے تھے جب مکہ کے اندر، یعنی مسلمان ہو گئے تھے
لوگوں کے ظلم و ستم اور جیسے حالات اس وقت تھے کہ مسلمانوں کو بہت ستایا جاتا تھا، تو انہوں نے اپنا ایمان مخفی رکھا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا۔ مسلمان جب ہجرت کر کے چلے گئے، اگلا سال ہو گیا، بدر کی لڑائی ہوئی، تو اب وہ کافروں نے جب مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے جو لشکر لے کے ابو جہل جب آیا، تو ظاہر ہے مجبوراً انہیں بھی ساتھ آنا پڑا۔ وہ بھی ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ آ گئے، تو مسلمانوں کے ہاتھوں ان میں سے بعض مارے گئے۔ اب یہ جو ان کی موت تھی وہ کیا تھی؟ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو تھی یہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری جو اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے لیکن تھے مکہ میں ہی۔ ان میں علی بن امیہ بن خلف، یعنی امیہ بن خلف کا بیٹا علی، ابو قبیس بن ابو قبیس کیس ہے میرا خیال ہے، ابو قیس بن ولید بن مغیرہ، اور کچھ اور لوگ بھی تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور قول ہے کہ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں اتری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی مکہ میں رہ گئے، اور پھر بدر کی لڑائی میں مشرکوں کے ساتھ جب آئے تو پھر ان میں سے بعض میدان جنگ میں مارے گئے۔ مقصد یہ ہے کہ آیت کا حکم عام ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہجرت کر سکتا ہو پھر بھی وہ مشرکوں میں پڑا رہے اور دین پر مضبوط نہ رہے وہاں رہنے کی وجہ سے، تو اللہ کے نزدیک وہ ظالم ہے۔ اور اسی آیت کی روح سے مسلمانوں کے میں اجماع ہے اس بات کا کہ اگر ہجرت کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کے، اور وہ جو جہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہاں پہ کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جگہ چھوڑ دیں، کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ دین پہ عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ آیت تو خاص موقع کی مناسبت سے نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم ایسے تمام مواقع کے لیے عام ہے۔ الا المستضعفین من الرجال، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے، یعنی کوئی ان کے پاس کوئی ہیلہ نہیں ہے، کوئی تدبیر نہیں کر سکتے وہ، اور نہ ہی کسی راستے کا انہیں پتا ہے کہ وہ اب مکہ سے نکل کے مدینہ، جیسے بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو ان کو اس سے ایگزمپٹ قرار دے دیا گیا۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اچھا، یہ بچوں کا ذکر اس میں کیا گیا نا، ویسے تو بچے آپ کو پتا ہے کہ مکلف نہیں ہوتے، لیکن یہاں ہجرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ ذکر کیا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان بچوں کا ذکر ہو جو بلوغت کے قریب ہوں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں پائے گا اور بہت زیادہ کشادگی پائے گا۔ اس میں ہجرت کی ترغیب ہے۔ مراغمن کا جو لفظ ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں جائے قیام یا جائے پناہ، اور ساعتن کا مطلب ہے کشادگی، یعنی جہاں پہ وہ ہجرت کر کے جائے گا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت کشادگی اور بہت سی جگہیں اس کے لیے رکھی ہیں۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو نکلے گا ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اسے موت آ جائے تو یقیناً اس کا اجر واقعہ ہو گیا، ثابت ہو گیا اللہ کے ذمے، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اس میں نیت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی یقین دہانی ہے، یعنی ہجرت کرتا ہے جو شخص، اگر اس کی نیت ہی ہجرت کی نہیں ہے پھر تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر وہ خالص نیت سے ہجرت کرتا ہے اور راستے میں ہی اس کو موت آ جاتی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا تو ہی ہجرت کا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا بہت اجر و ثواب بیان کیا ہے، تو وہ اجر و ثواب اس کو تب ملے گا نہیں،
اگر وہ چل پڑا ہے، جیسا کہ ایک واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص تھا، اس نے تقریباً 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، قاتل تھا 99 لوگوں کا۔ وہ ایک عابد کے پاس چلا گیا اور اس نے جا کے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے 99 قتل کیے ہیں، 99 قتل کیے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے جیسے گناہگار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ ظاہر ہے عابد جو تھا، عبادت گزار تو تھا، لیکن اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا، اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس طرح کے محاورے ہم نے بنائے ہوئے، تو اب 99 قتل کر کے اب تم چاہتے ہو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر 100 تو پورے کروں۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اب 100 پورے قتل کر کے اب پھر وہ ظاہر دل میں بے چینی تھی، پھر کسی آدمی کے پاس گیا، ایک عالم کے پاس گیا، تو اس سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، تم اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو، تمہاری توبہ ضرور قبول ہوگی، اللہ ہر بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو اب اس نے لیکن یہ کہا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ۔ وہ توبہ کے لیے کوئی نیک لوگوں کی بستی کی طرف جہاں اس نے رہنمائی کی تھی وہ جا رہا تھا کہ راستے میں اسے موت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کو بنسبت دوسری بستی کے قریب کر دیا۔ ہوا یوں کہ جب راستے میں اس کو موت آئی، موت کے فرشتے آئے، اب جنت والے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ والے بھی فرشتے آ گئے، وہ کہیں کہ نہیں یہ تو 100 بندوں کا قاتل ہے، ہم جہنم والے فرشتے کہیں ہم اس کو لے کے جائیں گے، جنت والے کہیں نہیں یہ تو ہجرت کر کے جا رہا تھا۔ تو طے یہ پایا کہ دونوں طرف کا راستہ ماپ لیا جائے، جس طرف کا رستہ مطلب اگر تو جس طرف کو جا رہا ہے اس بستی کا جو فاصلہ ہے وہ کم ہے تو پھر جنت والے لے جائیں گے، اگر وہ زیادہ ہے تو جہنم والے لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی بستی کو یعنی جو نیک لوگوں کی بستی تھی اس کو دوسری بستی سے قریب تر کر دیا، یعنی یہ اللہ کی رحمت تھی جس کی وجہ سے اسے رحمت والے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے لیکن راستے میں اسے موت آ جائے تو اسے اللہ کی طرف سے ہجرت کا ثواب ضرور ملے گا، وہ ابھی اس نے ہجرت نہ بھی کمپلیٹ کی ہو۔ جیسے حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی بس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے۔ جس نیت سے اس نے ہجرت کی ظاہر ہے اسی کا اللہ کے ہاں اس کو ویسا ہی اجر ملے گا۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے وَمَن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یہ تو ہجرت کی بات ہے۔ ہجرت کے علاوہ بھی اور بھی ہم جو بھی کام کرتے ہیں نیت دیکھی جاتی ہے، کام نہیں دیکھا جاتا، نیت دیکھی جاتی ہے۔ جیسے ایک شخص نے اگر مسجد کے سامنے، یہ بھی بڑی مشہور سی مثال ہے کہ مسجد کے سامنے ایک شخص نے گھڑا کھود کے وہاں پہ ایک کھونٹا گاڑ دیا اور دوسرے نے بھی وہی کام کیا، لیکن دونوں کی نیتیں ڈیفرنٹ ہیں۔ ایک کوئی شر پسند ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں کوئی مسافر آئے گا، نمازی آئے گا، اس کے ساتھ ٹکرائے گا اور گرے گا، محنت تو اس نے بھی اتنی کی۔ دوسرے کی نیت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں اور کوئی مسافر یہاں آئے گا اور اپنا گھوڑا اس کے ساتھ باندھ لے گا، اب اس کی نیت نیک ہے۔ دونوں کا کام ایک ہے لیکن دونوں کو ایک کو سزا ملے گی، ایک کو جزا ملے گی، یعنی اچھی جزا ملے گی۔ ثواب اور گناہ کے دو کام ہیں لیکن کام ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو خیر پرانے زمانے کی مثال ہے جب گھوڑوں کا زمانہ تھا۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں
کہ ہم میں سے ہر شخص کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کی کام کی نیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جیسے ہم ٹیچرز ہیں، سب ٹیچرز پڑھاتے ہیں، سب باؤنڈ ہیں ٹائم پہ، اسکول کالج انہوں نے جانا ہے، ٹائم پہ واپس آنا ہے، کتنے پیریڈ لینے ہیں، کتنی کلاسز کو پڑھانا ہے، کتنا ٹائم، سب کو ایک شیڈیول دیا جاتا ہے اور انہیں اسے فالو کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک ٹیچر ہے کہ اس کی نیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معلم، میں معلم ہوں، تو میں وہ کام کر رہی ہوں، میں وہ فریضہ سر انجام دے رہی ہوں جو میرے نبی نے کیا، یہ وہ پیشہ ہے جو میرے نبی کا تھا. ایک خاص قسم کی ایسوسیشن اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس کو ایک پیشہ نہیں سمجھتا، وہ مرد ہے یا عورت، وہ پھر اسے اپنے لیے ایک اپنی آخرت بنانے کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اپنی نجات کا ذریعہ بنا لیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ انسانوں سے ڈیل کر رہا ہے، اسے پتھروں سے، بلڈنگ سے، لکڑی کا کام نہیں وہ کر رہا، کوئی لوہے کا کام نہیں کر رہا، کوئی بلڈنگز نہیں بنا رہا، کوئی انسان بنا رہا ہے. بس پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسے تنخواہ کتنی مل رہی ہے، بس وہ کام کرتا ہے بہت اعلیٰ مقاصد کے لیے. وہ جو ٹوکن منی مل رہی ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرا کام اس کے لیے ہے، اس کی نیت بہت عظیم ہوتی ہے، اور پھر اس کو جو ملتا ہے وہ دوسرا شخص اس سے بالکل محروم رہ جاتا ہے جو صرف تنخواہ کے لیے کام کرتا ہے. اب تنخواہ تو اس کو بھی مل رہی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک شخص سے پوچھا کہ یہ گھر بنایا ہے اس میں روشن دان کیوں رکھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ تازہ ہوا اندر آئے اور گندی ہوا باہر نکلے. تو آپ نے فرمایا ہوا کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اس نے تو آنا ہی تھا. اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز اس سے آئے گی تو تمہیں اس پہ کتنا اجر ملتا. ہوا کو تو کوئی نہیں روک سکتا، اس نے تو پھر بھی آنا ہی ہے. اسی طرح جو ٹیچر ہے یا جو کوئی بھی کام کر رہا ہے اسے تنخواہ تو ملنی ہے، لیکن اگر اس کی نیت صرف تنخواہ کی ہے تو پھر صرف تنخواہ ملے گی. لیکن اگر اس کی نیت کچھ اور ہے، اور ویسے بھی جو ٹیچرز ہیں نا ان کا تو نیکیوں کا بینک بیلنس جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اگر یہ چاہیں تو. ان کے سامنے ایسے بچے آتے ہیں جو بالکل ایک خالی ذہن ہوتے ہیں اور خالی سلیٹ کی مانند، اس پہ آپ جو چاہیں نقش و نگار بنائیں، جو چاہے لکھ لیں، جیسے مرضی آپ اس پہ انمٹ نقوش وہاں پہ چھوڑ دیں. وہ سورہ یاسین میں نہیں آتی ایک آیت ہے کہ سب میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ اس کے نحن نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم لکھ لیتے ہیں جو کچھ بھی انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثار بھی ہم لکھ لیتے ہیں. آگے بھیجا یعنی جو بھی ہم اعمال کیے وہ تو آگے چلے گئے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم صدقہ کر رہے ہیں، ہمارے اعمال آگے جا رہے ہیں. وآثارہم، ہم ان کے آثار بھی لکھ لیتے ہیں. آثار کیا ہوتے ہیں؟ آثار ہوتے ہیں جو اثرات ہم چھوڑتے ہیں. اب ٹیچرز جو ہیں نا، ہم سب کو پتا ہے کہ بچے بڑا ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اب ٹیچر جیسا بن کے ان کے سامنے جائے گا بچے اس کو فالو کریں گے. بعض آپ دیکھیں 7th 8th کی 9th کی لڑکیاں، وہ میری ٹیچر نے اتنی پیاری بالوں کی کٹنگ کروائی ہے، میں نے بھی ویسے کروانی. وہ کیوٹکس لگا کے آتی ہیں، وہ اتنے لمبے ناخن ہیں ان کے، وہ اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں، تو بچیاں آئیڈیلائز کرتی ہیں ٹیچرز کو. تو اب اس نے نہیں کہا کسی کو بھی کہ میرے جیسے لمبے ناخن بڑھاؤ، ان پہ نیل پالش لگاؤ، بال کٹواؤ، سر ننگا کرو، نہیں، اس نے کسی کو نہیں کہا. لیکن ہو سکتا ہے کہ 10 لڑکیاں اس کو فالو کر رہی ہیں اور وہ اس کے آثار ہیں، وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر کوئی ٹیچر سر کور کرتی ہیں، حجاب لیتی ہیں اور بڑا اسلامک ڈریس پہنتی ہیں، اس کو بھی ہو سکتا ہے کچھ بچے اگر 10 نہیں تو 2 4 تو فالو کرنے والے ہوں گے. وہ کسی کو نہیں کہتی کہ آپ
حجاب پہنے میری طرح، آپ میری طرح چہرہ کور کر کے آئیں، لیکن جو اس کو فالو کر رہا ہے وہ اس کے آثار ہیں جو پیچھے رہ جائیں گے، اس کا اجر اس کو ملتا جائے گا اور دوسرا کا گناہ اس کو ملتا جائے گا۔ تو یہ ایک تو ہے نیتیں ہماری، ہم کس نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں اس کے مطابق ہی اس کو اجر ملتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اور ہجرت بھی ایک انہی میں سے ایک عمل ہے کہ اگر کسی نے ہجرت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، چاہے راستے میں ہی اسے موت آ جائے۔ جب پاکستان بنا کتنے لوگ راستے میں ہی مارے گئے، ہمارے آباء و اجداد میں سے ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے کیسے انہوں نے مشقتوں کے ساتھ یہ سفر کیا۔ ہم نے یہ ملک، یہ پاکستان کس لیے حاصل کیا تھا؟ یہ ٹکڑا سرزمین کس لیے ہم نے حاصل کیا تھا؟ اس لیے کہ ہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے، اور اس کی طرف جو ہجرت تھی وہ اسلام کے لیے تھی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی۔ اس رستے میں جو لوگ کام آ گئے وہ بھی اپنا کام پورا کر گئے، اور جو پہنچ گئے انہوں نے بھی بڑا عظیم کام کیا، اور جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ بھی، وہ ہجرت تو خیر اس وقت تو فرض تھا، کیونکہ اسلام کی قوت کو ایک جگہ پہ جمع کرنا مقصود تھا۔ جو لوگ مکہ میں رہ رہے تھے وہ بھی، اور جو مکہ کے گرد و نواح کی بستیاں تھیں، جہاں جہاں پہ بھی کوئی مسلمان ہو گیا تھا اس کے لیے فرض تھا کہ وہ مدینہ میں آئیں، تاکہ مدینہ کی ایک جو نیولی کنسٹرکٹڈ اسٹیٹ ہے اس کو مضبوط بنایا جا سکے۔ تو جس شخص نے بھی اس کی طرف ہجرت نہیں کی ان کے متعلق اس دن بھی ہم نے پڑھا، انہیں مکہ کے منافق کہتے ہیں ہم، اور آج بھی انہی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ اب انہی آیات کو ہم بہت دھیان سے ان کی تلاوت سنتے ہیں۔ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا